Novel Save the Yasakali, Episode 91, Part 1, Writer Said Hassan. ज़रियाबा की आंखों में आंसू भर आए। इसने झटके से शहबाज का हाथ हटाया। प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। शहबाज वहीं जम कर रह गया, इसका दिल जैसे डूब गया हो। ज़रियाबा बगैर पीछे देखे तेज़ी से दूर होती चली गई। ठंडी हवा इसके चेहरे से टकराई और इसके सीने में दर्द उठने लगा। ज़रियाबा ने रिश्ता तो मान लिया था, मगर वो कभी पूरी तरह इसकी नहीं हुई थी। शहबाज हमेशा यही सोचता रहता था कि इसकी ज़िंदगी में इसकी जगह आखिर है कहाँ। इधर ज़रियाबा घबराहट में घर पहुंची तो महरोज़ा बालकनी की रेलिंग के बाहर खड़ी थी। दोनों हाथों से सलाखें पकड़ी हुई थी। आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। वो बुरी तरह टूट चुकी थी। मामा, ज़रियाबा के कदम कांप गए। मामा प्लीज़ कोई जल्दबाजी मत करो। मीसम बौखला गया था। ज़रियाबा को देखते ही इसने इसका बाजू पकड़ लिया। आवाज़ रोते हुए काँप रही थी। ज़रियाबा प्लीज़ मामा को नीचे उतारो, हम अब्बू को पहले ही खो चुके हैं, मामा को नहीं खो सकते। महरोज़ा ने ज़रियाबा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर दर्द और मायूसी बिगड़ी हुई थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारा घर बर्बाद हो गया। हम ठीक थे, सुकून से रह रहे थे। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? इस पुलिस वाले के साथ क्यों जुड़ी रही? क्यों? इसकी आवाज़ टूट गई, मगर वो रुकी नहीं। मीसम भी तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंसा। अगर तुम्हारा वो पुलिस वाला इन मुजरिमों के पीछे ना पड़ता तो मीसम को ना फंसाया जाता, न 2 मिलियन का कर्ज चढ़ता। महरोज़ा से शक्कर रो रही थी, पूरा जिस्म कांप रहा था। क्या मैं इस कर्ज के लिए अपनी जान दे दूं? ए खुदा, हम जैसे बदकिस्मतों की ज़िंदगी और क्यों मुश्किल बनाता है। ज़रियाबा ने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके दिल में ऐसा दर्द था कि वो एक अल्फाज भी न बोल सकी। मीसम ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। ज़रियाबा, मुझे भी अब जीना नहीं, मैं मर जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे और मामा से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी लालच ने हम सबको तबाह कर दिया। ज़रियाबा जानती थी मीसम की लालच के पीछे भी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो ढेर सारे पैसे कमाए, मामा को बेहतर ज़िंदगी देने की ख्वाहिश। वो रोते हुए बोली, तुमने मामा को जुए में हारने वाले कर्ज के बारे में क्यों बताया? मीसम ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। ज़रियाबा, मैंने कुछ नहीं बताया। जब मैं वापस आया तो मामा ही रो रही थी और फिर वो खुद बालकनी पर चढ़ गई। खुद को संभाल कर आंसू रोकते हुए ज़रियाबा आहिस्ता आहिस्ता बालकनी की तरफ बढ़ी। मामा, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, प्लीज़ अंदर आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। अगर आपने ऐसा कदम उठा लिया तो मैं और मीसम कैसे जिएंगे? हम सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। प्लीज़। इसकी आवाज़ टूट गई, आंसू बेकाबू बह रहे थे। मामा प्लीज़, मानती हूँ मैं गलत थी, अब मैं आपकी बात मानूंगी। महरोज़ा का दिल जैसे बिखर चुका था। वो ज़ारों कतार रो रही थी। ज़रियाबा, अब मुझ में जीने की हिम्मत नहीं रही। मेरी पूरी ज़िंदगी बस दुख और तंगी में गुजरी। मैं गरीबी में पैदा हुई, खाने को रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। सर्दियों में गर्म कपड़े भी नहीं होते थे। बड़े कुंबे में पली बड़ी, अक्सर भूखे सोते थे। गुर्बत हर वक्त गली पड़ी रहती थी। फिर तुम्हारे बाप से शादी हुई, सारी ज़िंदगी किफ़ायत-शुआरी में गुजारी। तुम दोनों पैदा हुए तो ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गईं। इस पुराना सा घर लेने के लिए कर्ज़ लिया, बस यही सोचा था कि बच्चों को छत मिल जाए, मगर कर्ज़ का बोझ हमेशा सीने पर रहा। कर्ज़ ने कभी पीछे नहीं छोड़ा। तुम दोनों को पाला ही था कि तुम्हारे बाप को कैंसर हो गया। सारी जमा पूंजी इलाज में ख़त्म हो गई, हाथ में कुछ ना बचा, सिर्फ कर्ज़ रह गया। इस वक्त तो मेरा जीने का भी दिल नहीं चाहता। महरोज़ा की आवाज़ काँप रही थी, मगर वो बोलती गई। ज़रियाबा, फिर तुमने सब कुछ संभाल लिया, अपने बाप का कर्ज सिर्फ 2 साल में उतार दिया। जब वो दुनिया से गए तो लोगों ने जनाजे के लिए भी मदद की। मुझे लगा शायद अब कुछ पैसे बच जाएंगे बुढ़ापे के लिए, मगर वो भी मीसम की गाड़ी में लग गए और हम फिर कर्ज में डूब गए। वो बेकाबू होकर रोने लगी। एक हाथ रेलिंग से हटा लिया, जैसे हिम्मत टूट रही हो। दुकान से जितनी कमाई होती है वो घर के खर्च के लिए भी कम पड़ती है, और अब मीसम 2 मिलियन का जुआ हार कर आ गया है। फिजा में सन्नाटा सा भर गया। ज़रियाबा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इसे लगा एक लम्हा और देर हुई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ज़रियाबा, मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी रकम का नाम भी नहीं सुना। मैं खौफज़दा हूँ।
میں 50 سال کی ہوں اور میری پوری زندگی قرض اتارنے میں گزری، ایک کے بعد ایک۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر زریابہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی مہروزہ بالکنی سے گرنے لگی تھی، زریابہ فوراً آگے بڑھی۔ پیٹ ڈرلنگ سے زوردار دھماکے سے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ اپنا درد بھول گئی۔ اس نے مہروزہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی اور چیخی، میسم میری مدد کرو، جلدی آؤ۔ میسم فوراً حرکت میں آ گیا۔ آنسو پوچھے بغیر ہی وہ مہروزہ کی طرف دوڑا جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ نیچے بالکنی کے سامنے ایک تنگ گلی تھی، خالی اور سنسان۔ آس پاس کی عمارتوں کے لوگ کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے، پریشان لیکن ہاتھ ڈال نہیں سکتے تھے۔ میسم نے اپنی پوری طاقت جمع کی، زریابہ بھی اس کے ساتھ، اور مہروزہ کو موت کے شکنجے سے واپس کھینچا۔ جیسے ہی وہ محفوظ ہو گئی، انہوں نے بالکنی کا دروازہ بند کیا اور پردے کھینچ لیے۔ زریابہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بالکل تھک چکی تھی۔ آنکھوں میں درد بھرا ہوا اور رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ خاموش بیٹھی مہروزہ کو دیکھ رہی تھی جو جیسے جینے کی ہمت ہی کھو چکی تھی۔ مہروزہ آنکھیں بند کیے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ زریابہ کا دل تکلیف سے ڈوب گیا۔ باپ کے جانے کے بعد اس کی دنیا ٹوٹ چکی تھی اور وہ دوبارہ اس درد کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیونگ روم میں گھبرا دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگا کلاک 12:30 بجے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ زریابہ نے میسم کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا، پھر مہروزہ کی طرف دیکھا جو کچھ حد تک سکون میں آئی لگ رہی تھی۔ اس کے دل پر بوجھ تھا، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ گھر میں اتنا تناؤ تھا کہ زریابہ ہوش و حواس سے بیگانی لگ رہی تھی۔ ماما، میسم کو دھوکے سے پھنسایا گیا ہے، ہمیں پولیس کو اس معاملے میں شامل کرنا ہوگا، زریابہ نے زور سے کہا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، میرا بوائے فرینڈ اینٹی ڈرگ ٹیم میں کام کرتا ہے، لیکن اس کا کام ہمیں خطرے میں نہیں ڈالتا، براہ کرم سمجھنے کی کوشش کریں۔ مہروزہ نے غصے سے اسے ٹوک دیا، یہ مجرم تمہارے بوائے فرینڈ کی وجہ سے میسم کو نشانہ بنایا، ورنہ یہ کبھی نہیں کرتے۔ تم نہیں دیکھ رہی کہ صورتحال کتنی سنجیدہ ہے؟ زریابہ نے سر جھکا لیا، کچھ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ دل میں درد کی لہر تھی جو اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ میسم ہچکچاتے ہوئے بولا، زریابہ، کیا ماما نے جو کہا ہے وہ سچ ہے؟ تم کب سے کسی پولیس والے کو دیکھ رہی ہو؟ کیا کلیم نے $2 ملین کے قرض میں مجھے تمہارے بوائے فرینڈ کی وجہ سے پھنسایا ہے؟ زریابہ میسم کی بے وقوفی اور لالچ پر غصے سے بھڑک گئی۔ اگر وہ اتنا احمق نہ ہوتے اور اتنی لالچی نہ ہوتے تو وہ اتنے بڑے مسئلے میں نہ پھنسے ہوتے۔ لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ زریابہ نے مٹھی مضبوطی سے بند کی اور آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ تم ماما کی بات کیوں نہیں مان لیتی اور کسی اچھے خاندان والے اپنے ہی علاقے کے لڑکے سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ تم پولیس والے کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ میسم نے پوچھا۔ مہروزہ نے دوبارہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور رو دی۔ میسم سنگین قرض میں پھنس گیا ہے اور میں اب اس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ زریابہ نے چھپ کر اپنے آنسو پوچھے اور مہروزہ کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ کو کے قرض کے بارے میں کس نے بتایا؟ مس مولی، جو پچھلی بار میرے پاس آئی تھیں۔ زریابہ کو یقین ہو گیا کہ یہ مولی تھی۔ بغیر کسی شک کے مولی نے وہی تمام مشکوک باتیں کی جیسے کلیم نے بولی تھیں۔ شاید یہ ممکن ہے وہ دونوں غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ماما، اگر آپ میری ایک شرط مان لیتی تو میں اپنے بوائے فرینڈ سے الگ ہو جاؤں گی اور میسم کا $2 ملین کا جوا کا قرض وہ میں خود ہی اتاروں گی۔ مہروزہ زریابہ کی طرف آنکھیں نم کیے دیکھ رہی تھی۔ میسم بھی نروس ہو کر اس کی طرف جھانک رہا تھا۔ زریابہ نے مٹھی مضبوط کی۔ دل کو ایسا محسوس ہوا جیسے درد نے اسے چیر دیا ہو اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، وعدہ کرو کہ تم مجھے شادی کے لیے مجبور نہیں کرو گے اور میرے مستقبل کے تعلقات میں دخل اندازی نہیں کرو گی۔ تم واقعی اس پولیس والے سے الگ ہونے کو تیار ہو؟ مہروزہ نے پوچھا۔ زریابہ، کیا تم واقعی میرا قرض اتارنے والی ہو؟ میسم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زریابہ کے آنسو اس کے گالوں سے بہنے لگے۔ دل کا درد حد سے زیادہ ہو چکا تھا لیکن اس کی آواز مضبوط رہی۔ ہاں، میں اس سے الگ ہو جاؤں گی اور رابطہ مکمل طور پر ختم کر دوں گی، اور جو پیسہ میسم پر ہے وہ میں نہیں دوں گی، لیکن میں کوئی حل ضرور نکال لوں گی۔ تم یہ سب کیسے سنبھالو گی؟ اور اگر تم نہ کر سکو؟ میسم نے تشویش سے پوچھا۔ غصے میں زریابہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں کلیم کی پولیس کے پاس رپورٹ کروں گی اور ثبوت جمع کروں گی کہ یہ سب اس کا مضبوط تھا۔
تو پھر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ قرض خود ہی چکاؤ گے. تم نے غلطی کی، اب تمہیں بھگتنا پڑے گا. وہ اپنے کمرے میں گھسی اور دروازہ زور سے بند کر دیا. کمرہ مکمل طور پر تاریک تھا اور روشنی جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. زریابہ بستر پر گر گئی، خود کو کمبل میں لپیٹ کر خاموشی سے رو رہی تھی. اسے افسوس تھا کہ اس نے کبھی شہباز کو پسند کیا جبکہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں سچے جذبات رکھتی تھی. اس نے کبھی اپنی ماں کی مخالفت کی وجہ سے اس رشتے میں جذباتی وابستگی شامل نہیں کی تھی، اس لیے وہ زیادہ جذباتی نہیں ہوئی. لیکن اب حالات بدل چکے تھے. ایک بار جب اس نے شہباز کے ساتھ خوشی کا مزہ چکھا تو اس نے اور توقعات رکھنا شروع کر دیا، اور انہی توقعات کے ساتھ مایوسی بھر آئی. اب زریابہ سمجھ رہی تھی کہ دل ٹوٹنے کا درد کتنا شدید ہو سکتا ہے. وہ ساری رات جاگتی رہی، روتے روتے آنکھیں سوجی اور لال ہو گئی تھیں. اگلی صبح زریابہ نے کلیم کے پاس جا کر اس کا فون اور جیولری واپس دی. معاف کرنا لیکن میں یہ نہیں رکھ سکتی اور میں تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتی، اس کا پرسکون انداز میں کہنا. سگریٹ ہونٹوں پر سجائے کلیم کرسی پر بیٹھا تھا، ٹانگیں کراس کی. اس نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو تم میسم کا قرض چکانے یا پیسے اور ولا لینے سے انکار کر رہی ہو؟ شروع میں زریابہ نے یہ تحائف صرف اس لیے قبول کیے تھے کہ تاکہ کلیم کو دور رکھا جا سکے اور وہ شہباز کے ساتھ مل کر کلیم کے اندرونی حلقے میں معلومات اکٹھی کرنے کا منصوبہ بنا سکے. لیکن چونکہ شہباز اس طریقے سے متفق نہیں تھا، زریابہ نے سمجھ لیا کہ اب اس کے لیے یہ دکھاوا جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہی. ناول سیو دی یسکلی ایپیسوڈ 91 پارٹ 2 رائٹر سید حسن. زریابہ نے سانس گہرا کیا اور نرمی سے بولی، کلیم براہ کرم میسم کو چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے. جو جوئے کا قرض ہوا وہ سب ایک چال تھی. کیا ہم اسے ختم نہیں کر سکتے؟ کلیم زور سے ہنس پڑا جیسے اس نے دنیا کا سب سے مزیدار مذاق سن لیا ہو. زریابہ جانتی تھی کہ یہ درخواست تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس نے حوصلہ نہیں چھوڑا. اگر تم میسم کو نہیں چھوڑو گے تو میں قانونی چارجوئی کروں گی اور اپنے حقوق کا تحفظ کروں گی. کلیم نے سگریٹ کی راکھ ہلکی سی جھاڑ کر طنزی انداز میں کہا، جب قرضدار ہو تو ادا کرنا پڑتا ہے، یہی دنیا کا قانون ہے. جوئے کے قرض بھی الگ نہیں، یہ تمام معاملات نمٹانے پڑیں گے. زیادہ معصوم نہ بنو لڑکی. زریابہ نے اپنے الفاظ مضبوط کیے. ہماری پہلی ملاقات کے دن میں نے ہماری گفتگو ریکارڈ کر لی تھی. میں پولیس کو رپورٹ کر رہی ہوں اور قانونی طور پر تمہاری مخالفت کروں گی. میں یہ جوئے کا قرض صحیح قانونی طریقے سے نمٹاؤں گی. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی. کلیم ہکا بکا رہ گیا. وہ گہری سوچ میں بیٹھا رہا، سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ گیا تھا جو ریکارڈ ہو گیا ہو. زریابہ اپنی الیکٹرک اسکوٹی پر سڑک پر بھگانے لگی. ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی. ایک شدید خالی پن اس کے دل و دماغ میں چھا گیا، جیسے روح ہی اس کے جسم سے نکل گئی ہو. آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے اس کی حرارت محسوس نہیں ہو رہی تھی. اپنے چھوٹے سے شہر کو دیکھتے ہوئے زریابہ اپنے دل میں غور کرنے لگی. اسے لگا کہ شہباز کے ساتھ گزارا وقت صرف ایک حسین خواب تھا. اس خواب میں ایک دلکش امیر پرنس نے اس سے بے پناہ محبت کی تھی. اس نے اسے نرمی، خیال اور رومانوی جذبات سے نوازا تھا، لیکن اب حقیقت نے اسے اس فریب سے باہر نکال دیا. وہ سنڈریلا نہیں تھی، وہ سنڈریلا جو پرنس سے شادی کرتی ہے صرف کہانیوں میں ہی موجود تھی. زریابہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، نظر دھندلی ہو گئی. اس نے اسکوٹر روکی اور بیگ میں ہاتھ ڈال کر ٹشو نکالا. نرمی سے اپنے گالوں سے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور دل کی بھوجل کیفیت میں خود کو سنبھالا. اسکوٹر سے اترتے ہی سینے میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا، ہر سانس جیسے سینے میں چھرا گھونپ رہا ہو. وہ ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اندرونی طوفان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. کچھ دیر بعد جب سانس تھوڑا معمول پر آیا اور آنسو رک گئے تو اس نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ سفر جاری رکھا. آدھے گھنٹے بعد وہ شہباز کے گھر پہنچی. دروازے سے اندر قدم رکھا اور ہاتھ میں لیے ہوئے باکس کو کافی ٹیبل پر رکھ دیا. شہباز، میں تمہارے گھر آ گئی ہوں. مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. کیا تم آج جلدی کام سے واپس آ سکتے ہو؟ زریابہ نے میسج بھیجا. کوشش کے باوجود وہ پرسکون نہ ہو سکی.
صوفے پر بیٹھتے ہی دل پر بوجھ سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے سمت گھوم رہی تھیں، اسے دل کی دھڑکن یاد دلا رہی تھی کہ یہ ملاقات شاید آخری ہو۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ کشن سے ٹیک لگائی اور دور تک دیکھتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد باہر کار کے آہستہ سے رکنے کی آواز اس کی توجہ کھینچ لی۔ نروس ہو کر وہ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور شہباز اندر داخل ہوا۔ اس آرام دہ لباس میں وہ خوبصورت لگ رہا تھا، آنکھوں میں محبت اور چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ خوشی سے اس نے پکارا، زری تم؟ اس کی نظریں کافی ٹیبل پر پڑیں، باکس پر گئیں اور اچانک اس کی آواز غائب ہو گئی۔ فدار نے باکس کھولا تو اندر ہی تحفے تھے جو اس نے زریابہ کو دیے تھے۔ اس کی نظر جب زریابہ کی آنکھوں سے ملی تو وہ چونک گیا۔ لال سوجی ہوئی آنسوؤں کی لکیر سے بھیگی ہوئی آنکھیں۔ وہ اس کے قریب بڑھا مگر زریابہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے فاصلے ہی اس کی آخری ڈھال ہو۔ پہلے وہ اس کے قریب آتے ہی بے اختیار اس کے بازو میں سمٹ جاتی تھی، آج وہ خود کو بچا رہی تھی اس خوف سے کہ اگر وہ پھر اس کے باہوں میں آ گئی تو جدائی کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہوا؟ شہباز کی آواز میں گہرا سایہ اترا۔ اس کے سینے میں ایک کساؤ سا پیدا ہوا، جیسے کچھ قیمتی اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہو۔ زریابہ نے اپنی انگلیاں مٹھی میں بھیج لیں۔ آنسو پلکوں کی دہلیز پر لرز رہے تھے مگر وہ خود کو سنبھالے کھڑی رہی۔ شہباز، مجھے معاف کر دو۔ زری، کیا بات ہے؟ کیا تم اکیلے نہیں سنبھال پا رہی؟ اس نے اس کی بات کاٹ دی، جیسے الفاظ جدائی سننے سے پہلے ہی روک دینا چاہتے ہوں۔ زریابہ نے ایک مصنوعی سی مسکراہٹ لبوں پر لائی اور سر ہلا دیا۔ نہیں۔ کیا یہ میسم کے قرض کی وجہ سے ہے؟ نہیں، میں کلیم کے خلاف قانونی کارروائی کر رہی ہوں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، بھاری سانس روک دینے والی۔ پھر اچانک زریابہ نے نظریں جھکا کر کہا، شہباز، ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ الفاظ نرم تھے مگر ان کے پیچھے درد کی ایک ٹوٹی ہوئی لہر تھی۔ یہ کہتے ہی اس کے دل میں جیسے کچھ بکھر گیا۔ شہباز کے ہونٹوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ آئی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ زری، کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ مجھے بتاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ زریابہ کی نظر دھندلا گئی۔ وہ جانتی تھی قصور اس کا نہیں تھا، قصور بس حالات کا تھا، اور اس محبت کا جو جتنی گہری تھی وہ اتنا ہی بے بس۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، وہ صرف سر ہلا سکی، اور خاموش آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ شہباز سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے گئے۔ وہ گھبرا کر ایک قدم آگے بڑھا اور زریابہ کے کندھے پکڑ لیے۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے پھر، جو تم پہلے مجھ سے بریک اپ کر رہی ہو؟ میری عادتوں میں یا میری شکل میں تمہیں کیسا آدمی چاہیے بتاؤ، میں ویسا بننے کی کوشش کروں گا۔ میں شہباز، زریابہ کی آواز ٹوٹ گئی، اس کا دل جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور بھری آواز میں بولی، تم نے شروع میں وعدہ کیا تھا اگر میں کبھی الگ ہونے کی بات کروں گی تو تم مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ شہباز کے ہاتھ آہستہ سے اس کے کندھوں سے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، سر اوپر کر کے چھت کی طرف دیکھنے لگا، جیسے آنسو واپس نگلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس کی بھاری آواز، کانپتی آواز نکلی، زری، میں دیکھ سکتا ہوں تم میرے ساتھ خوش ہوتی ہو، پھر کیوں ختم کرنا چاہتی ہو سب؟ کوئی وجہ تو بتاؤ پلیز۔ زریابہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ اپنے کپڑوں کے کنارے کو مروڑنے لگی۔ کوئی خاص وجہ نہیں، بس اب مجھے ہمارے لیے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ ہر سانس اس کے سینے میں چبھ رہی تھی، ایک طرف ماں، دوسری طرف وہ آدمی جسے وہ دل سے چاہتی تھی۔ خاندان کو چھوڑنا اس کے بس میں نہیں تھا اور اسی لیے اسے شہباز کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ شہباز کی آواز درد سے بھیگ گئی، کیا واقعی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں رہے؟ زریابہ نے چپکے سے آنسو پوچھے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ معاف کرنا، اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی مگر شہباز نے فوراً آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ زریابہ ساکت رہ گئی، اس کے سینے کی حرارت، اس کی دھڑکن، سب کچھ اسے کمزور بنا رہا تھا۔ شہباز کی سانسیں تیز تھیں، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ زری، رشتے وقت کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے رشتے کو تو ایک موقع دینے دو۔ میں بدل جاؤں گا، جو تم چاہو وہ بن جاؤں گا۔ بتاؤ میں کہاں کم پڑ گیا؟ میں سچ میں قدم کو بدلنے کو تیار ہوں۔
ذریعہ اب اپنے جذبات روک نہ سکی، وہ پھٹ پڑی۔ شہباز پلیز خود کو کمتر مت سمجھو، تم بہت اچھے ہو، مسئلہ تم میں نہیں میں ہوں، میں تمہارے لائق نہیں۔ شہباز نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی کسی کو چھوڑنے کی۔ وہ تھک کر اس کے کندھوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے آنسو خاموشی سے ذریعہ کے کندھے کو بھگونے لگے۔ بھاری ٹوٹی ہوئی آواز میں وہ سرگوشی کرنے لگا۔ زری، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، جب سب کچھ چھوڑ دینے کا سوچ لیا تھا، مجھے زندہ رکھنے کی وجہ زندگی نہیں تم تھی۔ ایک تمہاری محبت نے مجھے سنبھالا، اپنی بینائی کو خطرناک آپریشن کروایا، صرف اس لیے اس شہر میں آ کر کام کر گیا تاکہ تمہارے قریب رہ سکوں۔ اس کی آواز میں بے بسی صاف سنائی دے رہی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت دے دو، 2 مہینے کافی نہیں ہوتے کسی سے سچی محبت کرنے کے لیے۔ ذریعہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جتنا اس کی باتیں دل کو چھوتی، اتنا ہی درد گہرا ہو جاتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے میں 1000 سوئیاں چبھ رہی ہوں اور وہ درد ہڈیوں تک اتر رہا ہو۔ میں چاہتی تو خود غرض بن سکتی تھی، شہباز سے کہہ دیتی نوکری چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی محبت کبھی کبھی بدل جاتی ہے، مگر ایک باعزت مقصد پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ اس نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ کیے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، آنسو پوچھ کر اس کی طرف دیکھا۔ شہباز، تم جیسے آدمی، کامیاب، مضبوط، خوبصورت، تم مجھ سے بہتر کوئی ملنا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ شہباز کی آنکھیں بھر آئیں، اس کے ہونٹوں پر کڑوی سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ ذریعہ نے گہری سانس لی اور بولی، ہم دونوں کی دنیا الگ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری یہ محبت صرف ایک وقتی احساس ہو یا احسان مندی۔ جب یہ محبت کا جذبہ کم ہو جائے گا، تمہیں خود نظر آنے لگے گا کہ میں اتنی بھی خاص نہیں جتنی تم سمجھتے ہو، میں تمہاری محبت کے قابل نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور دل اب بھی اس کے نام سے دھڑک رہا تھا۔ کم از کم دوست تو رہ سکتے ہیں نا، شہباز نے ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ کہا، جیسے وہ اپنے رشتے کی کوئی بھی باقی رہ جانے والی ڈور بچا لینا چاہتا ہو، چاہے اسے اس کی حیثیت ہی کیوں نہ کم کرنی پڑے۔ ذریعہ نے ہونٹ کاٹ لیے اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دوست ہو یا کچھ اور، فرق کیا پڑتا ہے؟ امی کو تو ویسے ہی شہباز سے اس کا کوئی تعلق قبول نہیں تھا، اور جب جدائی طے ہو چکی ہو تو بار بار مل کر زخم کیوں تازہ کیے جائیں؟ زری، شہباز کی آواز میں تھکن اور درد کھل گیا۔ بس عام دوست، صرف عام دوست۔ ذریعہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں کر سکتی۔ وہ مڑے بغیر چل دی۔ شہباز نے اسے روکا نہیں، جیسے اس کے اندر روکنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی ہو۔ وہ آہستہ سے صوفے پر ڈھیر ہو گیا، سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی، پھر ہاتھ سے ڈھانپ لی، مگر آنسو پھر بھی پلکوں کے کناروں سے بہہ نکلے۔ سینے میں ایک تیز درد اٹھا، ایسا درد جو خاموش ہو جاتا ہے مگر سانس لینا مشکل کر دیتا ہے۔ ذریعہ کا یوں اچانک چلے جانا اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ خود کو سنبھال کر پچھلے 2 مہینوں کو یاد کرنے لگا تو ایک عجیب سی بات اس کے ذہن میں ابھری۔ وہ ہمیشہ شرماتی تھی، ہچکچاتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے رشتے سے حقیقتاً ناخوش نہیں لگی، کبھی اس نے اس طرح یوں ٹھکرایا نہیں تھا۔ اور آج اس کی آنکھوں میں محبت واضح تھی، پھر بھی وہ چلی گئی۔ شہباز کی بند آنکھوں کے پیچھے ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو اس کی آنکھوں میں اتنا درد کیوں تھا؟ معاملہ لازمی وہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اور اسی بات کا پتہ لگانے شہباز ذریعہ کے گھر جا پہنچا، اس کی ماں میشلی سے ملنے۔ دروازے پر گھنٹی کی آواز فضا میں گونجی اور ایک شخص گھر میں داخل ہوا۔ ذریعہ کی ماں مہروزہ نے سر اٹھایا، اس انسان کو دیکھا وہ ساکت ہی رہ گئیں اور ایک لمحے کو جیسے وقت ٹھہر گیا۔ سامنے شہباز کھڑا تھا، سادہ کپڑوں میں، مگر چہرے پر وہی وقار، وہی گہری سنجیدگی، آنکھیں سرخ جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو، مگر نگاہوں میں ایک اٹل عزم جل رہا تھا۔ شہباز کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹوکری ہلکی سی کانپی، انہوں نے خود کو سنبھالا۔ آپ؟ شہباز نے آہستہ سے سر جھکایا۔ میں ذریعہ سے ملنے آیا ہوں۔ امی کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ گھر پر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ خود بھی جانتی تھیں اور شہباز بھی۔ چند لمحے خاموش رہیں، پھر شہباز نے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ مجھ سے ناراض ہو سکتی ہیں، مجھ پر غصہ بھی کر سکتی ہیں،
مگر میں آج آپ سے سچ جاننے آیا ہوں۔ وہ اس دن رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ اگر وہ خود مجھ سے دور ہونا چاہتی تو اس کی آنکھوں میں وہ درد نہیں ہوتا۔ مہروزہ نے نظریں چرا لی۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہوئی، مگر انہوں نے آواز سخت رکھی۔ وہ اب آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ بہتر ہے آپ واپس چلے جائیں۔ شہباز نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میثم کے قرض کا مسئلہ اور کلیم مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مہروزہ کا رنگ اڑ گیا۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ شہباز کی آواز اب نرم تھی، مگر اس میں فولاد کی سی مضبوطی تھی۔ نہ زریابہ کو، نہ آپ کو، نہ میثم کو، لیکن وہ مجھے بغیر وجہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کم از کم سچ سننے کا حق تو ہے مجھے۔ اسی لمحے اندر کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زریابہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ چند دنوں میں وہ جیسے بدل گئی تھی، چہرہ پیلا، آنکھیں سوجی ہوئیں، مگر شہباز کو دیکھتے ہی اس کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ تم؟ شہباز نے اسے دیکھا، ایسے جیسے کوئی کھوئی چیز واپس مل گئی ہو۔ زری، اس کی آواز بمشکل نکلی، تم نے مجھے خود سے دور کیا یا حالات نے؟ کمرے میں خاموش گہری ہو گئی، اور اس خاموشی میں زریابہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شہباز نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں شائستگی تھی، مگر اندر چھپا درد صاف دکھ رہا تھا۔ وہ شاید آپ سے زیادہ کسی بہتر انسان کی مستحق ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، مہروزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکیلی سب کچھ برداشت کرے۔ امی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شہباز نے چند لمحے خاموش رہ کر الفاظ چنے۔ زریابہ نے مجھ سے رشتہ توڑتے وقت ایک بھی شکایت نہیں کی، ایک بھی وجہ نہیں دی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتا تھا۔ وہ خود سے نہیں، حالات سے لڑ رہی تھی۔ مہروزہ کی انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھ گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شہباز نے میز پر رکھی تھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تحفے نہیں ہیں، صرف روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ میں کسی کو خریدنے نہیں آیا، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ زریابہ اکیلی نہیں ہے۔ مہروزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ پھر بھی سخت لہجے میں بولی، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ شہباز نے پہلی بار ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ دی۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں ہوتی، اور نہ ہی محبت جرم ہے۔ اسی لمحے اندر سے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ زریابہ دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ شہباز کی آواز نرم پڑ گئی، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ قریب ہے۔ زری، میں تم سے کچھ چھیننے نہیں آیا۔ اگر تم واقعی خوش ہو تو میں خاموشی سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم صرف سب کو بچانے کے لیے خود کو توڑ رہی ہو تو کم از کم مجھے اپنے ساتھ کھڑے ہونے دو۔ زریابہ کی آنکھوں سے آنسو بے آواز بہنے لگے۔ مہروزہ نے پہلی بار بیٹی کی طرف دیکھا، اور اس نظر میں سختی سے زیادہ خوف تھا، وہ خوف جیسے ایک ماں برسوں سے چھپاتی آئی تھی۔ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر تینوں کے دل ایک ہی سوال سے گونج رہے تھے، کیا قربانی ہی واحد رستہ ہے، یا سچ بولنے کی ہمت ابھی باقی ہے؟ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کان میں دیر تک گونجتی رہی۔ مہروزہ چند لمحے وہیں بے سدھ بیٹھی رہی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میز پر رکھا کارڈ انہیں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے اسے اٹھایا، پھر جیسے کسی جرم کے احساس سے گھبرا کر واپس رکھ دیا۔ یہ لڑکا، وہ بڑبڑائیں، مگر جملہ ادھورا رہ گیا۔ دروازے کے پیچھے کھڑی زریابہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، ہر لفظ اس کے دل پہ دستک دے رہا تھا۔ وہ مزید نہ سن سکی، آہستہ سے باہر آئی، آنکھیں سوجی ہوئیں، چہرہ تھکا ہوا، مگر نظریں سیدھی امی پر۔ وہ آیا تھا نا؟ مہروزہ اچانک زریابہ کی آواز سے چونک گئی۔ تم کب سے کھڑی تھیں؟ زریابہ نے جواب نہیں دیا، اس کی نظر صرف میز پر رکھے کارڈ پر تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی، انگلیاں لرزتی ہوئی اس کارڈ کو چھوئیں، جیسے کوئی نرم یاد کو چھو رہی ہوں۔ امی نے سختی اوڑھنے کی کوشش کی۔ وہ اب تمہاری زندگی کا حصہ نہیں، بہتر ہے سب کچھ ختم ہی رہے۔ زریابہ کے ہونٹ کانپے، مگر اس نے بحث نہیں کی، بس دھیرے سے بولی، وہ ہمیشہ ایسی ہی بات کرتا ہے، جیسے کسی کو مجبور نہیں کرے گا، مگر وہ چھوڑے گا کبھی بھی نہیں۔ امی خاموش رہیں۔ کچھ لمحے بعد زریابہ نے کارڈ واپس میز پر رکھ دیا، مگر ہاتھ فوراً نہ ہٹا سکی۔ مما، اس کی آواز بہت ہلکی تھی، اگر کوئی انسان واقعی ساتھ دینا چاہے تو کیا اسے بھی ہم دور دھکیل دیں؟ امی کی آنکھوں میں بے بسی تیر گئی، انہوں نے نظریں چلا لیں۔
زندگی خوابوں سے نہیں چلتی زریابہ، قرض، خوف اور حقیقت، یہی سچ ہے۔ زریابہ ہلکا سا مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جو رونے سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اور محبت، وہ کیا؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر سڑک پر شہسوار کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ زریابہ کا دل دھڑکا، قدم بے اختیار دروازے کی طرف بڑھے، پھر وہ رک گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل چیخ رہا تھا، بھاگ جاؤ، روک لو، ایک بار آواز دو، مگر ہونٹ بند رہے۔ وہ آہستہ سے پلٹی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میز پر رکھا کارڈ ہلکی ہوا سے سرک کر کنارے تک آ گیا، جیسے فیصلہ ابھی باقی ہو۔ کچھ دنوں بعد زریابہ نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جیسے فون کے اس پار کی بات سننے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ میں نے سب واپس کر دیا تھا ماما، ایک ایک چیز۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر امی کی دبی ہوئی آواز آئی، وہ آج گھر پر آیا تھا۔ زریابہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کون؟ وہی شہباز۔ دل جیسے سینے سے ٹکرا گیا، ہاتھ بے اختیار چادر کو مروڑنے لگے۔ وہ کیوں آیا تھا؟ آواز میں جھنجھلاہٹ تھی، مگر انداز خالص گھبراہٹ۔ امی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ملنے، بس ملنے۔ کہہ رہا تھا تمہیں تنگ نہیں کرے گا، بس خیریت جاننی تھی۔ زریابہ ہنس دی، خشک بے جان سی ہنسی۔ اور آپ نے یقین کر لیا؟ امی نے جواب دینے کے بجائے آہستہ سے کہا، وہ بہت ساری چیزیں دے گیا ہے، بہت مہنگی۔ میں واپس کرنے بھاگی، مگر وہ لے کر نہیں گیا۔ زریابہ کے گلے میں جیسے کانٹا اٹک گیا۔ ماما، آپ نے کیا کیا؟ اب چیزیں رکھ لیں؟ میں کیا کرتی؟ وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ زریابہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہباز کی یادیں ایک ساتھ ٹوٹ کر اس پر برسنے لگیں۔ دل فریب مسکراہٹ، پرکشش آواز، وہ نرم سا ساحرانہ سحر انگیز انداز۔ شہباز کی آواز پھر فون سے آئی۔ اس بار کچھ بدل گیا تھا، جیسے ان کی آواز میں۔ زریابہ، تم نے واقعی اسے چھوڑ دیا؟ یہ سوال سیدھا دل میں لگا۔ کافی دیر بعد وہ بولی، بہت آہستہ، چھوڑا نہیں، مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی۔ امی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، وہ تم سے بہت؟ ماما، زریابہ نے بات کاٹ دی، یہ بات دوبارہ نہ کریں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ فون اب بھی کان سے لگا تھا، مگر دونوں طرف الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ کچھ لمحوں بعد زریابہ نے دھیرے سے پوچھا، اس نے کچھ کہا میرے بارے میں؟ امی نے سچ چھپانے کی کوشش کری، مگر چھپا نہ سکیں۔ کہہ رہا تھا اگر کبھی مشکل ہو تو اسے بتا دینا۔ زریابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چپ چاپ، وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ وہ سرگوشی میں بولی، میرے کہنے پر چلا بھی جاتا ہے، وہ ساتھ رہ کر بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مہروزہ کچھ نہ بولی۔ آخرکار زریابہ نے فون کاٹ دیا، مگر ہاتھ ابھی بھی فون پر رکھا رہا، جیسے بات ابھی ختم نہ ہوئی ہو۔ کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر اسے بالکل گرمائش محسوس نہ ہوئی۔ دل کے اندر بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر محبت کسی کو چھوڑنے سے ختم نہیں ہوتی، تو پھر کیا واقعی سب کچھ ختم ہو گیا، یا ابھی بھی کچھ ختم نہیں ہوا؟ زریابہ کا فون ایک بار پھر سے بجا۔ فون پر عورت کی بات سن کر چکر سے گئی۔ نظر کے سامنے دھندلا سا ہو گیا۔ کیا آپ نے کیا کہا میسم؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، دل جیسے دھڑکنا بند ہی کر دے۔ بغیر جواب کا انتظار کیے زریابہ نے فوراً کمبل پھینکا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ بے قابو سا لرز رہے تھے۔ بیگ اور فون جھٹکے سے پکڑ کر وہ گھر سے باہر دوڑ نکلی۔ آدھے گھنٹے بعد زریابہ اسپتال کے ایمرجنسی روم کے دروازے پر سانس لینے کے لیے رکی۔ میسم کی حالت کے بارے میں سوچ کر دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ہر قدم پر اس کا دل کانپ رہا تھا اور ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ ایمرجنسی روم کے اندر ہال میں بھاگتی ہوئی نرسوں اور ڈاکٹروں کے درمیان زریابہ اپنی پوری طاقت جمع کر کے آگے بڑھی۔ میرا بھائی میسم، اس کی آواز میں خوف، گھبراہٹ اور پیار سب ملے ہوئے تھے۔ دل کے اندر ایک عجیب سا خالی پن اور ساتھ ہی خوف کا طوفان۔ وہ جانتی تھی ہر لمحہ قیمتی تھا، اور شاید زندگی اور موت کی لڑائی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ زریابہ آنکھوں میں آنسو لیے سانس سنبھالتے فوراً ادھار کی فکر چھوڑ دی۔ اب صرف ایک چیز اہم تھی، میسم کی زندگی کو بچانا۔